बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, जो ही हम सही ट्रैक पे चलने की कोशिश करते हैं, मुआशी तौर पे मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर सामने आता है जिसके बाद फिर से वो मीडिया की ज़ीनत बनता है और सोशल मीडियम पे उसको खूब फैलाया जाता है, बढ़ाया जाता है और पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर में हमने 2-4 रोज़ से मुसलसल ख़बरें देखी, पता नहीं क्या हो गया, हड़ताल हो गई है, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है और मामलात जो हैं वो संभल नहीं पा रहे, वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ के अवाम क्या चाहते हैं, बहुत सारी ख़बरें थीं। लेकिन सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी, उनकी ज़ेर सदारत ऐवान सदर में एक इजलास होता है जिसमें उस पर बग़ौर जायज़ा लिया जाता है और वहाँ की जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उसके हवाले से बहुत सारी शिकायत भी सामने आती हैं। इसी तरह जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी ज़ेर सदारत हंगामी और ख़ुसूसी इजलास होता है जिसमें आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल का जायज़ा लिया जाता है कि असल शिकायत है क्या। उसके बाद उन शिकायत को दूर किया जाता है और 23 अरब की मंजूरी ही नहीं दी जाती, दे दिए जाते हैं कि ये लें अपने मसाइल हल कर लीजिए। इसके साथ आटे की बात थी कि उसके नर्ख क्या होने चाहिए, तो 2000 रुपया फ़ी मन, उसका भी फ़ैसला हो गया। बिजली के हवाले से थी कि बहुत महंगी है जी, महंगी हमारे लिए भी बहुत है, लेकिन वहाँ के अवाम के मसाइल थे, उनका मुतालबा था, तो उसको भी मंजूर कबूल किया गया और बिजली 100 यूनिट तक 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने का ऑर्डर भी दे दिया गया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनको भी मुकम्मल बहाल कर दिया गया और ये खुसूसी फ़ैसले किए गए। असल मसला था क्या और हल तो निकल आया, लेकिन क्या था क्या, इस पे पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे जो मैंने आगाज़ में बात की कि सऊदी अरब के बाद हम चीन, उसके साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और अच्छे लेवल पे उस्तवार कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द ही चीन भी जाएंगे। जनाब एहसन इकबाल साहब, वज़ीर मनसूबा बंदी, वो चाइना के दौरे पर थे। फिर हमारे नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार साहब, वो चीन में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पे जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उसके हवाले से जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है उसमें भी उनकी शिरकत होगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के हवाले से कि किन किन चीज़ों पे हमने ख़ास निगाह रखनी है, फ़ैसले करने हैं, उसमें सी पैक के नए मराहिल भी हैं जिसके हवाले से बातचीत होगी। पाक चीन तजारती हुजम जो है और मुआशी तौर पर हमारे जो ताल्लुकात हैं उसको एक नए दौर में दाखिल करने के लिए बातचीत होगी। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मैंने ज़हमत दी है वाइल्ड लाइफ हैं और फिशरीज़ और मुज़फ़्फ़राबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कलमदान है जनाब सरदार जावेद अयूब ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और हमने इनको काउंसिल में भी देखा बहुत दफ़ा और चौथा सुतून में भी आप देख चुके हैं जनाब सरदार अब्दुल खालिक वसी साहब। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और हमदम देरीना, सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार और मुआशी और अखलाक़ी और समाजी उमूर, सिर्फ मुआशी तौर पे ये मशहूर नहीं है, समाजी और अखलाक़ी मशहूर के हवाले से भी याद तुला रखते हैं जनाब महताब हैदर। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और जनाब सैयदी, सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार, कॉलम निगार जनाब हम्माद गज़नवी भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। सरदार जावेद साहब, चक्कर की सी था क्या मसला? देखिए जी, एक ये इसको तो वैसे यही कहा जाता है कि गुज़श्ता 1 साल से जो तहरीक मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से चल रही थी, उसमें पहले मरहले पे मुख्तलिफ़ अज़ला में जो वहाँ के लोकल मसाइल थे उस हवाले से बातें सामने आ रही थी। फिर एक लोकल से मुराद के वहाँ की जो वहाँ हुकूमत के मामलात हैं अपने अज़ला तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो वहाँ नहीं, की मैं और बात कर रहा हूँ, वो कंट्रोल का दूसरा मरहला था। तो फिर ये एक अवामी तहरीक के नाम से इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया। हुकूमत ने एक उसके लिए जो तरीक़ाकार होता है जमहूरी हुकूमतों में, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। वज़रा पे 15 रुकनी कमेटी थी जिसने मुख्तलिफ़ अदवार में कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनके नामज़द करदा ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग्स हुई। उसमें मामलात आगे 2 तरह के मामलात थे। उसमें एक वो थे जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिक़ है
اوکے کچھ ایسے تھے جو آزاد کشمیر کی حکومت کی دسترس میں نہیں تھے، وفاقی حکومت سے متعلقہ تھے. تو اسی عرصے میں پاکستان میں 3 حکومتیں تبدیل ہو گئی. پہلے میاں شہباز شریف صاحب تھے، ان کے زمانے میں کچھ معاملات آگے بڑھے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی وہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر خود بھی گئے، اور پھر وہ مشہور ان کا وہ جو سینٹ کی کمیٹی میں ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو وہ سارے کشمیری عوام کی اور اسی عوامی ایکشن کمیٹی کی تائید اور حمایت حاصل تھی. پھر اس کے بعد ابھی یہ حکومت قائم ہوئی. جو پہلے ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، وہ ان کے نوٹیفائڈ وہ ہو گئے پہلے ہی. اب 2 باتیں تھیں جس میں الیکٹریسٹی کے ٹیرف کا اور پھر جو آٹے کی سبسڈی کا. اوکے اب لامحالہ یہ وفاقی حکومت ہی کر سکتی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی وہ جو باتیں آپ کے سامنے ہیں، جو کل کی میٹنگ کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے بعد آج جس طرح وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ معاملات حل ہو گئے. یہ اس میں یہ کہ یہ کوئی اس طرح کے مطابق لوگوں کے یہ جمہوری معاشرے میں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے، یا جو قانون اور آئین ان کو پروین دیتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی آواز کو بلند کریں، اجتماع کریں، جو بھی کریں. تو اس میں حکومت نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے پیار محبت سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا، اور پھر بات آتے آتے یہاں تک پہنچی. اور آج جب یہ معاملات طے ہو گئے، تو اس کے بعد جو مظاہرین تھے انہوں نے بھی بڑا اچھا جسچر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم مظفر آباد پہنچ کے اس کے جو تحریک ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں. سردار خالق وسیع صاحب، جس طرح میں نے سردار صاحب 2 سردار بیٹھے ہیں اور ہم 2 صحافی سامنے بیٹھے ہیں، مجھے یہ فرمائیے گا کہ ایشو بننے ہی نہیں چاہیے. اول تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک عرصے سے اپنی 33 برس کی صحافت میں، آپ کو پتہ ہے، میں آزاد کشمیر ہر چپا میں نے دکھانے کی کوشش کی، مسائل کے حل کے لیے بھی اپنی آواز بلند کی. مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ دست نگر ہی کیوں ہے؟ وہاں کی حکومتیں کیوں نہیں ایسا کوئی پروجیکٹ، کوئی نظام بنا پاتی کہ وہاں کے لوگ بھی ادھر نہ دیکھیں بلکہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بعض چیزیں جو ہے نا وہ آئیڈیلزم کی طرف ان کا رجحان جو ہے نا، اور خاص کر جو ہمارا یوتھ ہے، اب ان امپلائمنٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر تو زیادہ ہی بڑھ چکی ہے. اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی جو بیداری کی حص ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہیں، بہت زیادہ وائبرنٹ بھی ہیں، اور وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پہ سستی ہے، فلاں جگہ پہ مہنگی ہے، یہ اس میں کیا چیزیں جو ہے نا، اس کی بنیاد پہ جب ان کو کوئی اس طرح کی اور ان کی مصروفیت نہیں ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے اس پہ کرتے ہیں. یہ تقریباً سال پہلے کی بات ہے کہ ان ایشوز کے اوپر، بجلی کے ایشوز کے اوپر، اور پھر جب پچھلے عرصے میں آٹا مہنگا ہوا تو آزاد کشمیر میں آٹا پہلے سستا تھا، اور جس وقت مہنگا ہوا پھر اس پہ شور و غوغا شروع ہو گیا کہ یہ اتنا مہنگا کیوں ہوا. پھر لوگوں نے اس کو گلگت بلتستان کو جو سبسڈی دی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کرنا شروع کیا. پھر آگے پیچھے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ نیٹ آ گیا ہے، نیٹ میں آپ ٹپس کے اوپر ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جی فلاں کیا ریٹ ہے، فلاں کیا ریٹ ہے، فلاں کیا ریٹ ہے. اور اس طرح کر کے شروع میں تھوڑی جاوید ایوب صاحب سے معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ حکومت میں وزیر ہیں، ہم بھی، ہماری پارٹی بھی، ان کی پارٹی بھی حکومت میں سمجھ لیں کہ حلیف کے طور پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. تو پھر ان سے معذرت کیوں؟ پھر اپنی جماعت تو معذرت کرو. لیکن کیونکہ یہ وزیر ہے، میں وزیر نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب ان کی پارٹی ہے. ہاں، میری پارٹی جو ہے نا وہ اس میں، جس طرح ان کی پارٹی یہاں پہ حکومت میں ہے لیکن وزیر نہیں ہے. وہاں پہ وزیر بھی ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ایڈریس اس طرح نہیں کیا جا سکا. اچھا، کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو پرائم منسٹر صاحب انوالو کرتے اور شروع میں ہی جو ہے نا یہ اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیتے
تو میرے خیال میں اتنا بڑھنے کی صورت نہیں تھی. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جو جن لوگوں نے انجمن تاجران نے کوئی اور دیگر تنظیموں نے مل کے جس وقت یہ کام شروع کیا تو اس میں اگر سیاسی جماعتیں انوالو ہو جاتی, ان کی لیڈرشپ کو انوالو کر دیا جاتا, صحیح, تو میرے خیال میں اتنا یہاں تک نہ جاتا معاملہ. زیادہ جو ہے نا وہ تو آپ کے جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس پہ بڑے تند و تیز بیانات دے رہے تھے. جی سر, وہ بیانات دیکھیں نا, ہمارے سب کارکن, سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے حقوق کے کارکنوں کو نہیں روک سکتے, اس لیے کہ جس وقت وہ دیکھتے ہیں, مطلب ہے جس وقت کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو سیاسی جو کارکن ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا ہے, اس لیے کہ پیچھے رہے گا تو پھر سیاست کے اندر جس وقت آدمی پیچھے رہتا ہے نا تو پھر پیچھے چلا جاتا ہے. وہ کارکنوں نے بھی اس میں پورا ہاتھ بتایا, پھر عام آدمی اس میں آہستہ 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 جو ڈیل دیتے گئے اس میں شامل ہوتا گیا, اور ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک معاملہ بڑھتا گیا, معاملہ جو ہے نا وہ بڑھتا گیا, اور آج جس وقت 2-3 دن سے یہ زیادہ بڑھا تو پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا, پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ ان کا ایک خصوصی تعلق جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ, ایک جو ہے نا روحانی بھی اور ایک جو ہے نا خاندانی بھی, اور یہ سارا ان کا کشمیر ان کا ایک حساس سینسٹیو جو ہے نا نہیں, میرے لیے بھی بڑا مقدم ہے جی. اس کے لیے انہوں نے پھر اس کو کل بھی بلکہ ہماری میٹنگ ہوئی پہلے وزیر امور کشمیر کے ساتھ, اور پھر آج اس پہ جو ہے نا میرے خیال میں آگے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ٹھیک, یا ایک راؤنڈ میں مکمل کروں. ایک راؤنڈ آپ مہتاب حیدر صاحب, یہ جو بات کی ہے سردار صاحب نے کہ جب کمپیریزن کرتے ہیں, جب ایسے صوبے یا ایسے علاقے, تو پھر تو واقعی بنتا تو ہے نا کہ ادھر اتنے کا آٹا ہے, ادھر اتنی کی بجلی ہے, سانوں کیوں نہیں مل رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر خوش قسمتی سے میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا جو 30 اگست 2023 کو سینٹ کے میں ہوئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کی, جس میں آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے آ کے اپنا کیس کو پلیٹ کیا. بنیادی طور پر ایک مشکل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے بیان کی, بالکل ٹھیک کی, کہ پاکستان میں ٹرانزیشن تھی پولیٹیکل, اس ٹائم جب وہ آئے تھے تو میرے خیال میں اس ٹائم کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا تھا, اور کیئر ٹیکر 30 اگست کو یہ میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں سیکرٹری فائنینس اور باقی لوگ اس کے اندر شامل تھے. دیکھیں, ہم آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے اندر تھے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ تھا کہ آپ نے سبسڈیز کو کم کرنا ہے. ان کا کیس جو تھا وہ یہ تھا کہ 2 ڈیمز ہیں جس میں منگلا اور دوسرا جو نیلم جیلم ہے, وہاں سے کوئی 2 سے 2.5 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے, اور جو آزاد کشمیر میں میرے خیال میں کنزمپشن ہے وہ 350 میگا واٹ جی تقریباً, میں جو سال گزر گیا لیکن مجھے یاد ہے. تو بنیادی طور پہ وہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا بھی کر رہے تھے, پھر وہ سبسڈی کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اوورال اس ٹائم جو ہماری مالی پوزیشن ہے اس میں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے, اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سبسڈیز کو جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں ان کو جو ہے وہ کم کریں. تو ایک یہ مشکل ہے جس کا ہمیں سب کو, یعنی پاکستان کے اندر بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کے بلز جو ہیں وہ بڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز مجھے یہاں پہ مجھے کہنے کی اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جی بی اور اے جے کے دونوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادہ گنجائش ہے کہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا جائے, اور جنریٹ کر کے وہ اپنے ریسورسز بھی جنریٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی شک نہیں ہے. جناب حماد غزنوی صاحب, السلام علیکم. غزنوی صاحب, یہاں بات ہو رہی ہے, آزاد کشمیر کے وزیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما بھی بیٹھے ہیں, جناب مہتاب حیدر بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا, میں آخری چلے آپ اگر سن رہے تھے مہتاب حیدر صاحب کو, کہ اے جے کے ہو یا گلگت بلتستان ہو, ڈیفینیٹلی وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے جو وسائل ہیں اس کے حوالے سے, لیکن بجلی بھی وہ دیں اور پھر ایکسپیکٹیشن بھی رکھیں,
اس میں جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسی صورتحال بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ جو بات ہے کہ وہاں پہ اکنامکلی اور وہاں پہ معاشی طور پہ کیوں نہیں ان کے لیے آج تک بڑے ایسے پروجیکٹ سامنے نہیں آ سکے اور کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں غیر موضوع آدمی لگ رہا ہوں اپنے آپ کو ہی. نہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس موضوع پر ایک بڑی گرفت ہے تو میں تو ایک امید کی بات کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جو معاشی حالات ہیں اوور آل اس سے ہم تو پہلے جو آپ کے لوگ ہیں آپ کے صوبوں کے آپ ان کے لیے بھی کچھ نہیں وہ خاص کر پائے ابھی. تو ان وہ بھی بیچارے ساتھ ہمارے اس طرح چل رہے ہیں. لیکن میں اس کے معاشی مسئلہ ہے اس پر زیادہ دیکھوں کہ یہ میرے دوست آسان صاف کریں گے. سردار صاحب چلے ادھر ہی آ جاتے ہیں. مختلف حکومتیں رہیں پاکستان میں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کی حکومت وہاں پہ بھی دیکھی. کیوں نہیں وہاں معاشی ہب یا ایکٹیویٹیز یا روزگار یا اب سیاحت کا میدان ہی اتنا بڑا ہے. جی بی کی بات ابھی آپ نے کی، آزاد کشمیر قدم قدم پہ اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، کیوں نہیں ہم وہاں کر پائے؟ دیکھیے اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ ول ہو تو وے وہاں پہ نکلتا ہے. اب یہ مجھے شاید اس بات کا بطور سیاسی کارکن اس کا ادراک بھی ہے، غفلت بھی ہو سکتی ہے، لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، یا دیگر بہت سارے مسائل ہیں. پھر فنڈز کی قلت بھی ہے. ہم ابھی تک انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ دشوار گزار راستوں سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ٹورسٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستانی ٹورسٹ تو بڑا سیل پسند ٹورسٹ ہوتا ہے. اس کو پکی روڈ چاہیے، اس کو موبائل اور نیٹ بھی چاہیے اور اچھی رہائش بھی چاہیے. ایڈونچرس بہت کم ہے. اب وہ ساری چیزیں اس میں ایک 77 ایئرز ہمارے اس میں لگ گئے. لیکن اب جا کے کہیں پہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بہتر ہوئے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا اس میں افریت ہے بے روزگاری کا، اس کی یہی وجہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو بہت عرصہ سے یہ 60 سے ہمارے جو لوگ تھے وہ مڈل ایسٹ میں اسکلڈ انسکلڈ مڈل ایسٹ وجہ ہے. اب وہ بلک میں واپس آنا شروع ہو گئے. وہاں پہ جاب اپرچونٹیز سکڑتی گئی، کم ہوتی گئی. اب وہ یہاں پہ ایک اس میں یہ ہوا کہ اس عرصے میں خوشحالی آئی ہمارے رہن سہن میں. میں بجا تو کہوں گا ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ لکھ کے اب جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنا سینسٹیو ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشن بالکل اساس کی دولت جس کو ملی بے موت ہی مارے جائیں. اب وہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا وہ چیزوں کو اور زیادہ انداز سے سوچے گا. تو یہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ بے روزگاری. اب دیکھیں وہاں پہ جو کیا ہے را مٹیریل کیا ہے جس میں آپ جاب اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. گورنمنٹ میں ہم 1,40,000 کے قریب نیشنل ایکسچیکر سے چھوٹی سی اس میں جو ہماری آبادی ہے یا چھوٹا سا ملک ہے ریاست ہے اس میں وہ لوگوں کو سرکاری نوکریوں میں ان کو تنخواہیں دی جا رہی. یہ بھی بہت بڑا ایک بوجھ ہے. پھر پینشنز بھی دی جا رہی. اب یہ سب سے کم کہتے ہیں نا کہ یہ معروف. اب مجھے فائنانس کا اتنا نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ان کے فائنانس کے ماہر ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اتنا وہ تفاوت اور تضاد آپ کی ڈیولپمنٹ اور اس میں نہیں ہے. لیکن یہ مخصوص حالات کے پیش نظر وہاں پہ کوئی فارمنگ نہیں ہے، کیش کراپ نہیں ہے، زمینی ساخت اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ کیش کراپ نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں جس طرح یہی نہیں ہے کہ یہ ملک ہے جیوگرافیکلی اس کی بے شمار دنیا میں ایسے ممالک ہیں. لیکن اب یہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جن مشکلات سے گزر رہے ہیں اور پھر ابھی فی زمانہ جو ہمارے ملک پاکستان جس معاشی اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں میں اب بھی کہتا ہوں. برملا میں بنیادی طور پہ اس بات پہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ میری وابستگی محبت یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک میں وہاں پہ نمائندگی ان کی کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے وسائل کیا. لیکن میں یہ اس پہ بلا تخصیص اور یہ بھی مجھے پتا میں پیپلز پارٹی سے میری وابستگی لازوال ہے. ہمارے 40 سالوں پہ امید ہے. 18 آپ نکال دیں اور 40 سال جب سے ہوئی. لیکن یہ کہ میں تمام حکومتیں جو بھی آئیں پاکستان میں اس میں کم و بیش کہیں پہ کمی بیشی ہوئی ہوگی
لیکن کشمیر کو کسی نے اس طرح سے اگنور نہیں کیا. اب یہ میں سیاسی عداوت کی بنیاد پہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں اور ٹھہرا بات. رہے. ہاں نہیں. لیکن یہ کہ ابھی جا کے دیکھیں یہ وہ جس کا عبدالخالق وزیر صاحب نے تذکرہ بھی فرمایا, ساری یہ ایک بڑی جو پولیٹیکل اس کی ریزن بھی ہے. اور جب ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوں, اپوزیشن میں کون ہوگا؟ اپوزیشن تو سیاسی جماعت کر سکتی ہے نا. یہ جو آپ کی پیشہ ورانہ انجمنیں ہیں, یا تو وہ ویکیوم کو وہ فل کور کرے ہیں, کور کرتی ہیں, لیکن وہ سیاسی جماعت اگر ہو تو اس کی ایک قیادت ہوتی ہے, اس سے ڈائلاگ کرنا, بات کرنا, ان کو بات سمجھانا وہ آسان ہے. یہ تھوڑا سا سیاسی اس کا جو نہیں تو ہم نے تو یہاں دیکھا سیاستدانوں سے باتیں نہیں کر رہے کچھ تو. پھر وہ سیاستدان بحران تو تبھی ہے جو نا. پولیٹیکل سائنس کی تعریف ہے, میرا اپنا ایک اس پہ نقطہ نظر ہے, وہ سیاستدان اور سیاسی جماعتوں شاہ جی کی سر تعریف پہ جی عماد غزنوی صاحب آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل سنتا ہوں. ہاں جی واہ, اس وقت تو بہت کلیئر آواز آ رہی ہے. عماد غزنوی صاحب ابھی یہ بات ہوئی کہ جو سوال پہلے تھا وہ بھی جواب چاہیے, ساتھ یہ بھی ہے کہ کیوں نہیں ہم ایسے, اب تمام حکومتیں, تمام جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں اور یہاں یہی گلہ ہو رہا ہے کہ کچھ تو پاکستان کے اپنے معاشی مسائل, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو ترقی ہونی چاہیے ایسے ایریاز میں, وہ گلگت بلتستان ہے یا آزاد کشمیر ہے, تو وہاں پہ انفراسٹرکچر اور اس قسم کے معاملات وہ ڈیپینڈنٹ ہے. سرکاری نوکری دے دیو گھر چل جائے گا, ورنہ کچھ نہیں کرنو. کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال اس موضوع پہ آپ لوگوں نے بڑی گفتگو جامع کر لی کہ ایک تو آپ کے وسائل کا مسئلہ ہے, دوسرا ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے. یہ دونوں باتیں درست ہیں. میں اس سلسلے میں جو بات جس طرح اشارہ کرنا چاہ رہا تھا اور پھر وہ فون کٹ گیا, تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کنسرن والی بات ہے میرے لیے, ہمارے لیے, وہ یہ ہے کہ شرارت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کشمیر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کو یعنی اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے, انٹرنیشنل سیاست ہوتی ہے, اپنے اشارہ ہندوستان کی طرف ہے, تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھرپور کر سکتے ہیں, بلکہ وہ ضرور کریں گے, کیونکہ آپ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں قتل کرواتے ہیں پاکستان. تو اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ کشمیر تو ان کا یعنی ان کے پروپیگنڈا کے لیے تو بہترین وہ آلہ ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے اپنے ملک میں جو کشمیر مقبوضہ ہے وہاں کے حالات تو بہتر سال سے ہمارے سامنے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا سا بھی ان کو کہیں ذرا سی درس بھی نظر آئے تو وہ چاہیں گے کہ پورا سیلاب اس درس سے اندر چلا جائے. تو ہمیں اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے, اور ہم ہیں بھی. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے اس کا سلوشن ڈھونڈا گیا ہے, اور پیسے ایک دم فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ریلیز کرنے کی بات کی ہے کئی طرف, اور ہم نے جو ان کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی ان کو بھی فوراً اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ معاملہ اب اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنلی دیکھیں کہ ایک دم اس پر سیاست شروع کر دی جاتی ہے. جیسے آج میں عمر ایوب صاحب کی تقریر سنا رہا تھا, تو وہ اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا, کلب کر دیا دو چیزوں کو, بلوچستان کو اور کشمیر کو. انہوں نے جل رہے ہیں خطے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ جو ہمارے نادان دوست ملک کے اندر چلیے تھوڑی, لیکن اس میں انڈیا جو ہمارا ایک طرح کا ان سے مسلسل ہماری ایک گردش چلی آتی ہے, اس کا نقطۂ بنیادی کشمیر ہے. اور کشمیر پہ ان کی جو کمزور پوزیشن ہے اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پاکستانی کشمیر میں چاہتے ہیں کہ یہاں پر گڑبڑ ہو, کوئی یہاں پر آگ لگے, کوئی کسی طرح کا فساد برپا ہو. تو یہ موقع ان کو بالکل نہیں ملنا چاہیے, اور میرا خیال حکومت بھی بالکل معاملے سے آگاہ ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں, میرا خیال ہے اس کا بھی ہے اس میں. جی کرنا چاہیے. مجھے ناظرین یہاں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں بڑے کینوس کی, وہ کشمیر سے وابستہ ہوں پاکستان کی بات ابھی کی سردار جاوید خان صاحب نے. ہم اگلے مرحلوں کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کبھی سعودی عرب, کبھی چین, کبھی قطر, کبھی UAE, کبھی ہم ترکیے, کبھی امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی, اور رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں نا منافرت والی ختم کریں گے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی نیک نامی اور معاشی بہتری کر سکیں گے. اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। अपने आप को धोखाधड़ी से बचाएं। किसी भी ऐसी नामालूम कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब ना दें जो आपसे रकम का मुतालबा करे, किसी कोड की मालूमात मांगे या किसी लिंक पर क्लिक करने की सूरत में इनाम का लालच दे। ये एक धोखा है। फौरन अपने सर्विस फ्राहम कुनंदा की हेल्पलाइन पर इस मुश्तबा नंबर की रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 080055 पर कॉल करें। धोखाधड़ी का शिकार होने की सूरत में नेशनल सेंटर फॉर साइबर क्राइम FIA की हेल्पलाइन 0519106384 पर शिकायत दर्ज करवाएं। मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले बात हुई कि बैनुल-अक़वामी सतह पे या मुआशी तौर पर हम जब मजबूती की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ जमातें उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने चाहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कैसे संभाला देना है, यहाँ के लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं, रोटी कैसे सस्ती करनी है, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही है, कब तक दस्ते नगर रहेंगे, मांगते रहेंगे। हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है, कारोबार की ज़रूरत है और इज़्ज़त एहतराम के साथ ज़रूरत है। इसी हवाले से हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो तशरीफ़ ले गए सऊदी अरब 2 दफ़ा और फिर वहाँ से आला सतही वफ़द का आना, और इसी तरह CPEC जिस पे चौथा सुतून की टीम को आपने खंजराब से चाइना के अंदर से देखा, गवादर के गहरे पानियों तक मैं ख़ुद गया, मेरी टीम गई और हमने जाके वहाँ पे भी ये कोशिश की कि बताएं कि ये रास्ते अगर खुल गए, ये सड़कें तामीर हो गई तो ख़ुद चाइना के अंदर से चाइना तक कोई चीज़ पहुँचाने के लिए जहाँ 3200 किलोमीटर जाना पड़ता है, इधर से 1600 किलोमीटर जाना पड़ता है। इस पर हम तफसीली बात फिर करेंगे कभी मौके पे मौजूद रह के और वहाँ पहुँच के, लिहाजा इसको कैसे बढ़ाया जाएगा। मुझे बताइएगा सरदार जावेद खान साहब, ये हमने तो जो मैं माजी में हर जगह गया और फिर मैं एक दफ़ा प्रोग्राम करने चला गया आपके केल 8 मकाम साइड पे कि अगर फंडर से यूँ रास्ता आए, और मुझे याद आया राजा फ़ारूक हैदर साहब कह रहे थे मुज़फ़्फ़राबाद से टनल निकलेगी और सीधी इस्लामाबाद जाएगी और उधर से आएगी और यूं 35-40 मिनट में इस्लामाबाद होंगे। वो हमने देख लिया, CPEC दा पट्ठा भी बिठाया और ये मामलात भी कहीं दूर चले गए। अब क्या सिचुएशन है, ये कितना ज़रूरी है दीगर ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात और ख़ुद हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करना। इसमें एक तो ज़ाहिर है जो नेचुरल अलाई हैं हम चाइना और पाकिस्तान, और फिर चाइना ने भी किसी भी मरहले पे पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा। हमेशा जो माशी मामलात हों या दीगर मामलात हों, उन्होंने दफाई मामलात में भी हमारी मदद ही की है एक दोस्त की हैसियत से। फिर सऊदी अरब के साथ भी हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो लाजवाल रिश्ता है कि हमारा वहाँ पे महवर और मरकज़ खाना काबा है और मस्जिद नबवी है
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. ایک مسلمانوں کا ایک جذباتی ایک تعلق ہے جو نہ ختم ہونے ہے. اب چائنا دیکھیں یہ جو سی پیک کا ایشو تھا اس میں ضرور یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو جب مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ان کی غلطی کوتاہی یا ناقص حکمت عملی اس کی وجہ سے یہ سارا کام جس تیز رفتاری سے ہو رہا تھا اس میں سٹارٹ لیا آصف علی زرداری صاحب نے, پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے آگے بڑھایا اور پھر بیچ میں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ٹھپ ہو گیا. اب وہ کون لوگ تھے, کیوں انہوں نے ٹھپ کیا, کیا ان کے مفادات تھے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب پھر سے دوبارہ اس پہ کام شروع ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا, آپ کے علم میں ہوگا, شونٹھر ٹنل کا جو ہے شونٹھر ٹنل کا معاملہ. اب یہی وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ شونٹھر ٹنل بننے سے مسافتیں کم ہو جائیں گی اور جو ہے نا وہ سفر آسان ہو جائے گا اور پھر یہاں کی مارکیٹ کا وہاں تک سارا ایک لنک ہو جائے گا. اور اسی طرح دیگر پروجیکٹ بھی جو سی پیک کے پینڈنگ تھے اس پہ بھی ہمیں کبھی یہ یقین اور اعتماد ہے کہ وہ بھی بحال ہو جائیں گے. جس طرح رشتے ہمارے دوبارہ سے اس میں ہماری حکومت اور اس کے ذمہ داران کا وزٹ, تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تعلقات پھر ایک نئی تاریخ اور نئے. بالکل صحیح ہے. گورنر کا حلف اٹھانے کے بعد جب پہلی دفعہ میں پنڈی ڈویژن میں آیا تو اولیاء کرام کی یہ سرزمین ہے پنڈی ڈویژن. یہاں پہ پہلے میں گولڈا شریف میں گیا, عظیم ہستیاں ہیں, انہی کی وجہ سے اس ایریا میں اسلام پھیلا. ورنہ اگر سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھیں تو جتنے انبیاء کرام ہیں وہ عرب میں آئے, اور ہمارے اس ایریا میں ہم لوگ جو ہمارے باپ دادا پردادا جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ان اولیاء کرام کی محنت سے. تو میں نے گولڈا شریف میں حاضری دی اور ابھی بری امام سرکار پہ میں نے حاضری دی, ان کا سلام کیا, یہاں پہ فاتح خوانی کی, اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ کل واپس لاہور جائیں گے اور جو ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور جو ملک کی ضرورت ہے کہ یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو چلایا جائے, اس میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک پل کا کردار ادا کروں. آج میری صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی گائیڈ لائن مجھے دی کہ پنجاب میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور گورنر کے حوالے سے کیا کیا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہر چیز کو بلائے طاق رکھ کے سب سے پہلے ملک پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں, پارٹیاں بھی تب ہیں, ہم بھی ہیں, تمام عہدے بھی تب ہیں. نمبر 1 پریورٹی یہ ہے کہ اپنا پازیٹیو کردار پاکستان کے بقا کے لیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور اس صورتحال کو بہتری طرف لے جانے کے لیے کہ جہاں پہ بہت مشکل صورتحال ہے, چاہے مہنگائی کے حوالے سے ہو, اپنا دہشت گردی کے حوالے سے, ان اپنی افواج کو, میں شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت بھی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اور ہمیں بچا کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہمارے یہ نوجوان بچے جو کرنل, میجر اور کیپٹن ہوتے ہیں اور وہ اپنی شہادتیں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, تو ان کا جو کردار ہے اس کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان اپنے افواج پاکستان کو, ان اپنے شہداء کو اور اس ڈسپلن فورس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے اور ہم پوری طرح ان کے ہر عمل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی میڈیا سے گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ گورنر کا حلف اٹھانے کے بعد گولڑا شریف اور بری امام دربار پر حاضری دی ہے. ناظرین, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.
ہم گوادر خریدنے کی بات کرتے ہیں. ابھی پاؤں چل رہا تھا پاکستان, کلیم تھے, شہادتیں تھیں, زخمی تھے, اور ہم گوادر خرید لیتے ہیں سلطنت عمان سے. نہیں کر سکے, کبھی کوئی سازش, کبھی کوئی سازش, کبھی کوئی سازش. اب پھر ہم چلنے لگ گئے ہیں. سازشوں سے کیسے چکنا رہنا ہے. عوامی سطح پہ آپ نے کہا نا سیاسی کارکن بھی چل پڑتے ہیں, شعور کیسے دینا ہے کہ کدھر جانا ہے اور کس وجہ سے جانا ہے. دیکھیں جی, اس میں جواد صاحب بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت کسی راستے کو یا بلاک کر لیا جائے یا اس کا رخ موڑ دیا جائے تو پھر وہ جو تعمیر و ترقی کا جو اقتصادی جو بڑھوتری کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مثلا پاکستان کے اندر جس وقت کوئی اچھی پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے, فرض کیا جس طرح سی پیک کا ہم ذکر کر رہے تھے, اب سی پیک کے جو اور منصوبے تھے ان کے علاوہ ایک منصوبہ جو مانسیرا سے مظفر آباد اور یہ وہ بھی تھا جو ہے نا دینے تک جانا تھا, یہ ایک گیم چینجر کے طور پہ تھا. اور میاں نواز شریف صاحب نے اس منصوبے کو اسپیشلی جو ہے نا انہوں نے رکھا اور بڑی ان کی جو ہے نا کاوش تھی, لیکن 2017 میں ان کی حکومت کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا. اور اسی طرح یہ پیچھے بھی آپ چلتے جائیں, جس وقت تک آپ یہاں پہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلٹی جو ہے نا اس کو بہتر نہیں کریں گے, اس کو رواں نہیں چلنے دیں گے, اس وقت تک یہ اسی طرح جس طرح کوئی ایک جگہ جو ہے نا وہ کوئی نشان لگاتا ہے کہ یہاں جی آپ کو درد ہے تو اس کو جو ہے نا ٹیکہ لگاتے ہیں, تو وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے راستے کے اندر جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور جس طرح جو ہے نا لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے, جس طرح عمران خان کو بٹھایا گیا اور پھر اس کا عشر آپ نے دیکھا کہ کیا اس ملک کا جو ہے نا وہ عشر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی طور پہ سیاسی حکومتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ان کا احتساب ان کے عوام کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کا سفر جو ہے نا وہ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے وہاں جو بھی وہاں کا نظام تھا اس کو استحکام تھا. اگر نظام کو استحکام نہیں ہوگا, اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا, تو پھر یہ تعمیر و ترقی اور یہ ساری اقتصادی جو بہتری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہونا نہیں ہو سکتا. مہتاب حیدر صاحب کی جس طرح بات کرے شاؤنٹر ٹنل کا اور پھر اس کے بعد مانسیرا, مظفر آباد, دینا جہلم تک نکلنا, ہائی ویز کا رک گیا, سی پیک کو ہم نے اس طرح سے چلنے نہیں دیا, نقصان تو بہت ہوا ہے. اب دوبارہ سے جب ہم عہد و پیما کر رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں, یہ لانگ رن نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آئے نہ آئے ٹھپ نہ کرے یار, ملک کی ترقی کا پہیہ تو نہ الٹا گھمانے کی کوشش کرے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سی پیک کو انویسج کیا گیا تھا تو ایک اس کے ارلی ہارویسٹ کے پروجیکٹس تھے, ایک میڈیم ٹرم تھے, ایک لانگ ٹرم بھی تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ اگر پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے اوپر چل کے چیزوں کو روکیں گے تو پھر یہی ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سی پیک کا سیکنڈ فیز کو چلانے کی بات ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے بالکل ٹھیک ذکر کیا سٹارٹ میں کہ پلاننگ کے منسٹر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ, ابھی ڈار صاحب وہاں پہ ہیں, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جے سی سی کی میٹنگ اس مہینے کے آخر میں ہوگی. چانسز یہ ہے کہ وہ میٹنگ روٹیشن بیسس پہ ہوتی ہے, وہ اسلام آباد میں ہوگی, چاہے ورچوئل میٹنگ ہو, ابھی ڈیٹس کنفرم نہیں ہوئی. اس کے بعد جے سی سی کی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر بجٹ کے اراؤنڈ چائنا کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے, ابھی اس کی ڈیٹ بھی کنفرم نہیں ہے. 2 سے 3 پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک بہت عرصہ ہو گیا ML1 پہ ہم سنتے رہے ہیں, لیکن اس پہ پروگریس نہیں ہوئی. اب اس سٹیج کے اوپر ہیں ہم کہ اس کو ہم نے فیزز میں کر دیا ہے. اس کا ایک فیز پاکستان کا ایک پلاننگ کمیشن کا ادارہ ہے CDWP, اس کے سامنے اس کی ایک PC1 جو ہے وہ آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کو تھوڑا سا ریفائن کر کے لائیں. اچھا, توقع یہ ہے کہ جے سی سی یا پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے وہ
CWP اس کو اپروو کر دے گی اور اس پہ کچھ نہ کچھ فائنینسنگ ایگریمنٹ پہ بات چیت آگے بڑھے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریل کوآپریشن، آپ کو پتہ ہے کہ 8 تھیں انیشلی کہ 8 SEZs ہم نے بنانے ہیں، ان کو کم کر کے پھر 4 کر دیا. ابھی اس کا انڈسٹریل کوآپریشن کا جو رشا کئی اور دھابے جی اور فیصل آباد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے. اب وقت ہے کہ وہاں سے کچھ انڈسٹری ریلوکیٹ ہو پاکستان کے اندر. ابھی سٹارٹ میں بات ہو رہی تھی کہ بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے پرابلمز ہیں. جی بی میں بھی ایک بہت بڑا مرکز بنانے کی وہاں پہ جگہ مختص کی گئی ہے. بالکل. تو یہ وہ بنیادی پروجیکٹس ہیں کہ اگر انڈسٹری ریلوکیٹ ہو جائے، ٹیکنالوجی ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹریل کوآپریشن، اگر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم کر لیں چائنا سے، تو یہ جو ہمارے یہ 2 سیکٹرز ہیں ان کے اندر بڑی میجر ترقی ہو سکتی ہے. اور ML1 پہ چائنیز بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ ان کے جو IPPs سے ریلیٹڈ کنسرنز ہیں اور جو ری پیمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں سموتھن کرنی پڑیں گی اور تیز کرنی پڑیں گی تاکہ ایک ون ون سچویشن کریٹ. اچھا مہتاب صاحب، میں اس سے پہلے کہ سوال کروں میں آپ سے، میں نے یہ دیکھا جی بی میں بھی اور میں آزاد کشمیر میں بھی کہ جی بی میں خاص طور پہ میں بات کر لیتا ہوں کہ وہ پھل، وہ چیریز ہوں، وہ دیگر پھل ہوں، وہ اس قدر خراب ہوتے ہیں وہاں پہ، آمد و رفت کے ہوتے تھے، اب تو کچھ بہتر ہے، لیکن مزید جب راستے کھل جائیں گے اور فلائٹس اگر ہم زیادہ انٹرنیشنل بھی چلا پائیں گے تو بہت زیادہ ہم ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے اور یہاں کی منڈیوں میں بھی آسانی سے آئے گی. اب اس کی عمر ساری ہے 24 گھنٹے، وہ پہنچتے پہنچتے ساری خراب ہو جاتی ہے. بالکل. لہٰذا اس کے لیے کتنا ضروری ہے یہ روڈ انفراسٹرکچر؟ دیکھیں روڈ انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں آپ بتاؤں جی بی میں یہ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی، وہاں پہ جمز اینڈ سٹونز کا بہت زیادہ مارکیٹ ہے. یا بالکل ہے. اور میں آزاد کشمیر میں بھی میں آپ کو بتاؤں انفراسٹرکچر، ارتھ کویک ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، لیکن میں خود اس کے بعد ADB کے جو فنڈڈ پروجیکٹس تھے میں نے تقریباً انہوں نے پورا آزاد کشمیر ہمیں دکھایا. روڈ کا انفراسٹرکچر بڑا بہتر ہے باقی ملک کے مقابلے میں، کم از کم روڈ کا انفراسٹرکچر مجھے کشمیر میں جہاں جہاں وہ لے کر گئے وہ بڑا بہتر نظر آیا. یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ جب تک فلائٹس زیادہ سے زیادہ نہیں ہوں گی، اور میں آپ کو بتاؤں اس ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی، چائنا کے اندر لائف سٹاک اور یہ جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں اس کی بھی مارکیٹس جو ہے وہ بڑی زیادہ موجود ہیں. اور اگر ہم یہی ٹیپ کر لیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس، میں آپ کو بتاؤں اس ملک کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے نا، تو ایک ایمرجنسی اگر ہم ڈکلیئر کر دیں کہ ہم سب نے مل کر ایکسپورٹس بڑھانی ہے، کسی ایک بندے نے نہیں بڑھانی، نہ کسی ایک حکومت نے بڑھانی ہے، نہ کسی ایک خطے نے بڑھانی ہے، سب مل کے بڑھا لیں تو ہماری چیزیں ٹھیک ہو سکتی. اچھا جی سردار صاحب، بلکہ سردار صاحبان، مجھے یہ بتائیے کہ ووکیشنل ٹریننگ ہم نہیں دے پا رہے اپنے نوجوانوں کو. اگر کوئی میٹرک کیا آگے نہیں پڑھ سکا، کوئی ہنر کاری، کوئی ہنر مندی کوئی آنی چاہیے، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ لوگوں کے اذہان میں، کوئی ذہنوں میں کہ یار اس طرح ہی کر کے چلے، تیار کر کے ہی بچہ مارکیٹ میں چھوڑ دیں ہم؟ جی ہے، بالکل. آزاد کشمیر میں ٹیوٹا وہاں پہ بڑا اس کا بہترین نیٹ ورک ہے. وہاں پہ غیر ہنرمند مرد و خواتین جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے. اور ابھی اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر ایک فنڈ قائم کرنے جا رہی ہے. ایک تو بڑا جو ابھی ہماری اس گورنمنٹ میں، وہ شاید پاکستان میں کسی صوبے میں ابھی نہیں ہوا. اچھا. وہ سوشل سیکیورٹی کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے 10 بلین کا. اچھا. اور وہ 9 بلین جمع کر دیے اکاؤنٹ میں. اب اس میں یہ کہ 4-5 اس میں جو ڈسیبل ہے، جو اس میں ٹرانسجینڈر ہے، اس میں ڈائیورسڈ ہیں، اس میں ویڈوز ہیں، اس میں جو بڑی ایج کے لوگ جن کو شاید کسی وجہ سے اولڈ ایج ہے، ان کو باقاعدہ ماہانہ ایک معقول رقم ان کے اکاؤنٹ میں جائے گی. اور اس کے لیے ایک ایسا سسٹم مقرر کیا جائے گا جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا ان کی نشاندہی کرے. اور اس میں یہ بھی اسی ایکٹ میں ہے کہ اگر کوئی ایسے آدمی کی نشاندہی کرے گا جو اس کا مستحق نہیں ہے، اس کے لیے 6 ماہ کی اس کو
सज़ा होगी, सज़ा कोई भी है। MLA, कोई काउंसलर या कोई ऑफिशियल। अच्छा, वैसे सरदार साहब जिस तरह मेहताब साहब ने कहा है कि अगर हम उस मॉडल को ले लें कि यार कोई खातून, कोई डाइवोर्स भी है, कोई विडो है, कोई बेवा है, कोई, या उसको कोई हुनर सिखा के टोकरियाँ ही बनाई जाओ यार, ताकि वो कहीं ना कहीं तो ये मैं अगली बात वही कर रहा था। अब ये चीज़ें हैं जो आप इसको कह सकते हैं कि ये ऐसी जो सौगातें से कोई हमारे जो जिसको कह सकते हैं कल्चरल चीज़ें जो अब मादूम होती जा रही या मिटती जा रही, उस वाले से एक और पैकेज गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इन्हीं लोगों को हुनरमंद करके वोकेशनल इंस्टीट्यूट से फिर इनको बाकायदा 4 लाख की हद तक एक उसमें फंड कायम हो रहा है अभी कि उसको 4 लाख की हद तक उनको कर्जा दिया जाएगा बिला सूद, ताकि वो ये इस इंडस्ट्री को एक कॉटेज इंडस्ट्री आप कह लें कि उसको वो अपना काम करके, अपना एम्ब्रॉयडरी है जो अब ख़त्म हो रही है कि और कार्विंग है, हाँ, ऐसा हो जाए। ये इसके लिए मुझे आप माशी का इसके लिए मुझे आपके इलाके में आके ये बातें करनी पड़ेंगी आपके साथ। वेलकम। वन लाइनर चाहिए दोनों से, एक एक जुमला, कोई प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे? एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 23 अरब रुपया यानी वन गो में आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल के हल के लिए, मैं चूँकि उस मीटिंग में मौजूद था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस वक्त वो सारे मसाइल डिस्कस हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किए, हमारी जो लीडरशिप थी, राजा फारूक हैदर, शाह गुलाम कादर, चौधरी यासीन साहब, हाजी याकूब साहब, सब ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे ये कहा कि ये पैसों का बताएं कि अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको करके उन्होंने कहा कि मैं अभी लिख के ले आए, अभी मैं इसी फोरम के अंदर इसकी मंजूरी दूंगा। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मौके पे फौरी तौर पे, मौके के ऊपर जो है ना 23 अरब रुपया जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह करे सारे मसले ऐसे हल होने लग जाए कश्मीरियों के मसाइल के हल के लिए, अदालतों से लेके हर दफ्तर तक अगर ऐसी हो जाए ना, इसके लिए मैं जावेद अयूब साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, अपनी जमातों की तरफ से, अपने अवाम की तरफ से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीरियों के मसाइल को कम करने के लिए जो है ना इतनी खतीर रकम जो है ना वन गो में दी। जिस तरह मेहताब साहब ने कहा कि कितनी मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान के दरवाजे जो है ना वो इतना नहीं है, वरना बातें होती रहती। बहुत शुक्रिया। एक इजाज़त एक जुमला, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंडीशनल होना चाहिए ताकि लोगों को सिर्फ लेने की आदत ना पड़े, बल्कि उन्हें पता हो कि हमने इससे एग्जिट करना है, क्वालिफाई करके निकलना है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सरदार जावेद साहब, सरदार वसी साहब, थैंक यू। मेहताब भाई, बहुत। नाज़रीन, मैं कोशिश करेंगे कि जल्दी आज़ाद कश्मीर आपको फिर से दिखाएं। मैं वहाँ भी ले जाने की कोशिश करूँगा। ये कोहाला से थोड़ा सा आगे ना, मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ उस बेड पे लेटने का जिसे कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वो वहाँ ठहरे। मैं सारी रात सो नहीं सका, हशाश बशाश भी रहा, थका भी नहीं, सो नहीं सका। मुझे यूँ लग रहा था कि बानी पाकिस्तान ना रूहानी तौर पे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। वो किसी शायर ने कहा था ना कि पहाड़ काट के वो जुए शीर छोड़ गया, अब इसमें जहर मिलाओ कि तुम मिठास पियो। पहाड़ काट के वो जुए शीर छोड़ गया। चलेंगे वहाँ फिर से, बानी पाकिस्तान से बातें करेंगे, गिले भी सुनेंगे, डांट भी पड़ेगी, बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए तो क्या मुंह दिखाया जाएगा। अल्लाह हमें इसे काबिल बनाए कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर सके, इंतशारी सियासत को ख़त्म कर सके, निफाक को, एक दूसरे के इज़्ज़त नफ्स के परखचे उड़ाने को बंद कर सके और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मजबूत बना सकें। अल्लाह हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।